I am deeply honored in having been invited by Radio Pakistan to deliver the first lectures in the Iqbal Memorial Series. I shall be speaking on symmetry concepts in modern physics. Iqbal was our greatest poet, our deepest thinker. I take pride in the association of his name with these lectures for two reasons. Firstly, as a true philosopher, Iqbal fully recognized that there is no finality in philosophical thinking, and that the progress of all philosophical thought must depend on new discoveries in the field of science. Again and again, in his lectures on the reconstruction of religious thought, he points towards the possibility of breakthroughs still to come in the field of physics, which may give a new outlook to philosophy. This, indeed, is what has happened since Iqbal's death 27 years ago, and an account of these newer concepts will be the theme of my lectures. Even though Iqbal did not live to see the fulfillment of his own prediction, I am glad that Radio Pakistan has decided to dedicate these lectures to his memory, which lives forever. My second reason for welcoming Iqbal's association with these lectures is this. I believe that the rise of a great poet or a great writer or a great humanist in any civilization is not an isolated incident, but it's always accompanied by an equally significant emergence of men as great in sciences and philosophy. To give you one example, it's good to recall that at the last zenith of Islamic civilization, in the early part of the 11th century, the Shahnama of Firdausi preceded the encyclopedic Qanun of Ibn Sina and the equally encyclopedic Tanjim of Al-Biruni by no more than 20 years. I am absolutely certain that Iqbal's greatness in poetry and philosophy will not go unmatched so far as the present Muslim renaissance in science is concerned. I believe that now that the nation has begun once again to aspire to higher things, the age of Iqbal, just like the age of Firdausi 800 years ago, will produce in Pakistan its great scientists who will rival the brilliance of Firdausi's contemporaries like Ibn Sina and Al-Biruni. The theme of my lectures is जी अभी आपने ये जो क्लिप सुना है ये मशहूर व मारूफ कादियानी डॉक्टर सलाम का है। अंग्रेज़ी का एक उसने लेक्चर दिया था, क्योंकि ये बात है 21 अप्रैल 1965 की, और उसमें ये जनरल अयूब ख़ान के दौर का वाक़या है। और ये ज़ाहिर है जनरल अयूब ख़ान भी मतलब खुला कादियानी था, और इस ज़माने में कादियानियत को जो है हर तरह से प्रमोट किया जा रहा था, आज भी प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अंडर द टेबल उस ज़माने में खुला डुला काम हो रहा था। और 65 जो है वो कोई इतनी रिमोट तो टाइम नहीं है, दूर का तो नहीं है कि भाई 1000 साल का हो या 500 साल का, कि उसके ऊपर मैं इमेजिन करेंगे। मुझे भी याद है 65 की वार। ओके, तो ये मुझसे जो बड़ी उम्र के मौलवी थे, जो चैम्पियन बनते थे ख़त्म नबूवत के और इस्लाम के, उनके लिए तो ये ज़माना और नज़दीक का है। ओके, और इस ज़माने में कादियानी जो हैं वो डॉक्टर इकबाल का यादगार का लेक्चर का सिलसिला शुरू किया है, मेमोरियल इकबाल मेमोरियल लेक्चर। ओके, और उसमें जो है वो कादियानी डॉक्टर सलाम जो है वो आके तो इसके ऊपर लेक्चर दिया करता था, और ये लाइव टीवी और क्या बोलते हैं उसको, रेडियो वगैरह पर सुनाया जाता था।
ظاہر ہے کہ اس میں وہ ڈاکٹر سلام جو ہے اس کی ڈاکٹر اقبال کے بارے میں آ کے اس کو گالیاں تو نہیں دے رہا، اس کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ برا آدمی تھا، زانی تھا، شرابی تھا جیسے بھٹو کو کہتے ہیں، یا وہ مطلب ایسے تھا ویسے تھا. تعریف ہی کر رہے ہیں نا، میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو جو انگریزی میں جو اس نے بکواس ساری کی ہے اس کا جو میں سمجھتا ہوں، میں نے نوٹ کیا، اور اگر کسی نے میں کیا کہتے ہیں ہے تو وہ بھی ترجمہ کر کے دیکھ لے. وہ جو اس میں کہہ رہا ہے اقبال میموریل سیریز میں پہلے لیکچر دینے کے لیے ریڈیو پاکستان کی طرف سے مدعو کیے جانے پر مجھے بے حد اعزاز حاصل ہوا ہے. میں جدید طبیعت میں ہم آہنگی کے تصور پر بات کروں گا. اقبال ہمارے سب سے بڑے شاعر اور ہمارے سب سے گہرے مفکر تھے. مجھے دو وجوہات کی بنا پر ان لیکچرز کے ساتھ ان کے نام کی وابستگی پر فخر ہے. سب سے پہلے ایک سچے فلسفی کے طور پر اقبال نے پوری طرح تسلیم کیا کہ فلسفانہ سوچ کوئی حتمی نہیں ہے، اور یہ کہ تمام فلسفانہ فکر کی ترقی سائنس کے میدان میں نئی دریافتوں پر منحصر ہونی چاہیے. مذہبی فکر کی تعمیر نو پر اپنے لیکچرز میں بار بار وہ طبیعت کے میدان میں اب بھی آنے والی کامیابیوں کے امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو فلسفے کو ایک نیا نقطہ نظر دے سکتا ہے. سمجھو اور مولویوں سمجھو. ڈاکٹر سلام اسی کلپ میں آگے جو کہہ رہا ہے انگریزی میں، اس کا جو مطلب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ در حقیقت 27 سال قبل اقبال کی موت کے بعد سے یہی ہوا ہے، اور ان نئے تصورات کا بیان میرے لیکچرز کا موضوع ہوگا. اگرچہ اقبال زندہ نہیں رہا اپنی پیشن گوئی کی تکمیل دیکھنے کے لیے، مجھے خوشی ہے کہ ریڈیو پاکستان نے ان لیکچرز کو ان کی یاد میں وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے. اب یہ ڈاکٹر اقبال کو کہتے ہیں کہ جی مرزائی اس کے بڑے خلاف ہیں. ہائے دیکھا، اس کی یاد میں وہ جناب لیکچرز ہو رہے ہیں، ریڈیو ٹی وی کے اوپر آ کے اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. بہرحال ان لیکچرز کے ساتھ اقبال کی وابستگی کا خیر مقدم کرنے کی میری دوسری وجہ یہ ہے، مجھے یقین ہے کسی بھی تہذیب میں ایک عظیم شاعر، ایک عظیم مصنف یا ایک عظیم انسان دوست کا عروج یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ سائنس اور فلسفہ میں اتنے ہی عظیم مردوں کا اتنا ہی اہم ظہور ہوتا ہے. آپ کو ایک مثال دینے کے لیے یاد کرنا اچھا ہے کہ اسلامی تہذیب کے آخر عروج پر 11ویں صدی کے اوائل میں فردوسی نامہ اس نے مطلب یہ اس میں جو بنیادی چیز یہی ہے، وہ یہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے جو کچھ کہا ہے اپنی کتاب میں ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس، یہ اس کی ایک کتاب ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہے کہ اس میں اس نے حد بندی نہیں کی ہوئی کہ مطلب نئی سوچ آنے پہ، نئے نبی آنے پہ، نئے چیزوں کے، تو وہ کیونکہ وہ اس کا مفہوم بتایا جا رہا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ آگے چل کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال اپنے خطوط میں بروز نبوت کا قائل تھا. اوکے، تو یہاں ظاہر ہے کہ اس نے نبوت کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن مراد یہی ہے. اوکے، اب ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ قادیانی جماعت جو ہے وہ اینٹی اقبال نہیں تھی. اگر اینٹی اقبال ہو، آج ہم جو ہے یادگار کس کی مناتے ہیں؟ اپنے
اس کے یادگار منائی جاتی ہے اپنے ہیروز کی، جن کے بارے میں جو ہے اچھی رائے ہو، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی نے اچھے کام کیے تھے، یہ اچھا آدمی تھا، اس نے سروسز دی تھیں دین کے لیے یا قوم کے لیے، کہ تو اس کے اوپر ہم وہ ایک یادگار کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہ مجھے کوئی بتائے قادیانی کیوں اس کی میموریل لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ کسی مسلمان کی تعریف کرتے ہیں قادیانی، یا تو مولوی آ کے بولیں زاد نمانی ماں دی بڑی بڑی بے ایمانی تو کی کہنا ہے؟ تو مرزا قادیانی دے میموریل بنائے گا، وہ لیکچرز خیر تو بنا ہی ہو، تسی وہ ڈیفینس کر رہے ہو، یا کوئی بھی مولوی آ کے بتائے کہ یادگار کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع کیا گیا اس زمانے میں، اس زمانے میں اوپن تھا، آج کل انڈر دا ٹیبل سارا کام ہو رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اچھا یہ جو ہے قادیانیوں کی جو کیا بولتے ہیں ہسٹری میں اس کا واقعہ درج ہے سارا نا، کہ وہاں پر یہ لیکچر شروع ہوئے، اور وہ ایک اور قادیانی جو تھا شہاب الدین، اور یہ وہ سارا مطلب جو ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے کہ یعنی یہ دلیل ہے، یہ دلیل، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، یہ تو ثابت شدہ ایک چیز ہے، اوکے؟ تو یہ دلیل ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اندر خانی جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرزئی تھا، مسلمان نہیں تھا، اسی لیے تو اس کی یاد میں لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کو وہاں گالیاں تو نہیں دی جا رہی، اس کو تو عظیم فلسفی کہا جا رہا ہے، عظیم شاعر کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں کوئی حد بستہ نہیں کی ہوئی۔ یعنی حد بستہ سے مراد کیا ہے کہ لمٹ نہیں کیا حد بندی نہیں کر دی ہوئی کہ بھئی یہ اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہے۔ اور قادیانیوں کے ساتھ ہمارا کون سا معاملہ ہے جس کے اوپر ہم حد کی پابندی لگاتے ہیں؟ ہمارا تو ہم کہتے ہیں کہ حد ہے یہ، اوکے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں آ سکتی، اوکے؟ مرزئی اور ہمارا اختلاف ہی اس کے اوپر ہے، کہتے ہیں نہیں حد نہ لگاؤ، اوکے؟ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی بھی تو نبی تھا۔ تو یہاں واضح طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نئی تھاٹس، نئے لوگ، نئی چیزیں جو ہیں وہ ان کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، آتا رہے گا۔ یہ اقبال کو وہ ریفر کر رہا ہے کہ اقبال نے تو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کاش کہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ آگے یہ میں نے چند تراشے لگائے ہیں جو تاریخ احمدیت جلد 23 اور پیج نمبر 58 59، یہاں پر یہ سارا اس نے لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ پروفیسر عبدالسلام نے جو ہے وہ ریڈیو پر آ کے اور اقبال کی یاد میں کل ریڈیو پاکستان سے جو ہے علامہ اقبال کی یاد میں لیکچروں کا سلسلہ شروع کیا ہے پروفیسر عبدالسلام نے۔ لیکچر کی کہندا پیا وے ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਦ ਤਾਰੀਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਐਡੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। اگر دیکھیے یہ سارا اور سارا جیسے میں کہتا ہوں مرزئی بڑے چلاک نے، انہوں نے پتا سی کہ جے اگر ہم یہ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ مرزئی تھا تو اس کا وہ قومی شاعر اور پتہ نہیں تصور پاکستان اور یہ اقبال اکیڈمی اور اقبال ایئرپورٹ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوئیں گی کیونکہ مسلمان تکھے نے وہ بڑا مائنڈ کریں گے، لہذا دبا دو اس کی قادیانیت کو، بتا دو کہ قادیانی جو ہے وہ مخالف تھا وہ قادیانیت کے، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا۔ تو جناب عالی ایک شخص جس نے مرزائیوں کو کنڈیم کیا بظاہر ان کے مطابق،
تو وہ جناب ہر سال جو ہے بلکہ سلسلہ شروع کیا انہوں نے اقبال کی یادگار میں لیکچرز دینے کا. کس نے؟ مہا وڈے مرزئی نے. کون؟ ڈاکٹر سلام. ڈاکٹر سلام اتنا بڑا مرزئی کہ جناب وہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا کہ تم نے ہمیں نان مسلم ڈکلیئر کر دیا, وی ول میک یو ہاریبل ایگزامپل. یہ لندن اور وہ یورپ میں جا کے پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کے بھٹو کے خلاف کے بھی اس کو مارنا کیسے ہے وہ پلان بنانا شروع کر دیا. اب وہ ایک ایسے آدمی کی تعریف کر رہا ہے جس کے بارے میں آفیشلی انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ اینٹی قادیانی تھا. اوکے, حالانکہ وہ صرف اس لیے یہ کیا گیا تھا کہ جناب علی, جیسے میں بتا رہا ہوں کہ بڑی مشہور شخصیات اس زمانے میں جو تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ بھی مرزائیوں کو کیا کہتے ہیں ایک اقلیت قرار دیا جائے. انگریزوں ان کی پلان یہ تھی. مرزا قادیانی نے بھی انگریزوں کو یہ کہا تھا ہمیں اقلیت قرار دے دو, اور پھر ہم اس کا اصل ہدف کیا تھا کہ جب ہم اقلیت قرار دے دیے جائیں گے تو ہمیں ایک ریاست مل جائے گی. اوکے, جیسے اس زمانے میں بہت ساری ریاستیں تھیں جس کے, اور یہ ریاست بنا رہے تھے, یہ جناب فوج میں تھے, یہ ایئرپورٹ بنا رہے تھے, یہ نیوی میں تھے, یہ مکمل نوکرشاہی وہ انگریزوں کے زمانے سے شروع ہوئے, لیکن آفیشلی طور پر وہ نام نہیں دے سکے. پھر وہ پاکستان بن گیا تو یہ انہوں نے انگریزوں کا چلو جاؤ پاکستان, مخالفت تو تم کرتے رہے ہو لیکن آپ جا کے مالک بن جاؤ. اور آج سے لے کے کیا 47 سے لے کے آج تک مالک ہیں وہی. صرف 1972 سے لے کے 77 تک کی یہ دور جو ہے وہ قادیانیت کا جو ہے دور نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ وہاں سے قادیانیوں کو نکالنا شروع ہو گئے تھے اداروں سے اور نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا. باقی سارے ادوار ٹوٹل پرو قادیانیز ہیں. اور قادیانی یہ سچائی ہے. اگر یہ کوئی بات بیان نہیں کرتا کوئی صحافی, کوئی لبرل ماچو, تو وہ سمجھ لیں وہ قادیانی ہے, وہ قادیانی ہے, وہ قادیانی ہے. خواہ کوئی بھی ہو, چاہے آ کے کہیں کہ جی ہم ختم نبوت پہ یقین کرتے ہیں, درود بھی پڑھتے جائیں, لیکن جب تک یہ بات نہیں کہیں گے ان کے قادیانی نواز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو یہ قوم کو نہیں بتا رہے سوائے میرے, اور کون بتاتا ہے؟ تو جناب آپ کے سامنے میں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. اب یہ مختلف اس کے ہیں جلد, کیا بولتے ہیں, دعوت کیا وہ تاریخ احمدیہ جلد نمبر 23 59 پیج اور سال 1965. اوکے, اس کے یہ چاند ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے, کیونکہ جس چیز کے اوپر جو اس نے اپنے انٹرویو میں اپنے اسٹیٹمنٹ میں جو انگریزی میں دیا گیا ہوا ہے اور ڈاکٹر اقبال قادیانی کی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہے, اس کا عملی نمونہ بھی ہم اس کے خطوط سے, ڈاکٹر اقبال کے خطوط سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ قائل تھا, عقیدہ رکھتا تھا کہ نبوت کا سلسلہ اور تناسخ اور بروزی ذلی وہ ختم نہیں ہے. وہ اس نے اپنے خطوں میں اس کا مینشن کیا ہوا ہے, اور یہ آگے چل کے ہم اس پر بھی میں مختصر سا وہ بھی لگا دوں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیات مکاتیب اقبال جلد نمبر 1. یہ اس نے خط لکھا ہوا ہے اس کو سلیمان ندوی جو دیوبند کا ایک مولوی تھا, تو وہ اس کے ساتھ ایک خط میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کائنات میں دوسری بھی آبادیاں موجود ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی کوئی رحمت العالمین اللہ نے بھیجا ہوا ہے, جیسے دنیا میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, تو وہاں پر تو اس تناظر میں وہ اس کو لکھ رہا ہے. تو یہ جو ہے دیکھیے ڈاکٹر اقبال جو ہے نا, جب تک وہ مولوی حکیم الدین جو ہے جس کی ایک بانجی کے ساتھ اس نے دوسری یا تیسری شادی کی تھی, وہ بھی مرزین تھی, تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو, جب تک وہ نور الدین زندہ رہا وہ کشتے کھا کھا ہی مر گیا, مرزے دی بوڑھی نے ان چھڑے نہیں کسی جوگا. تو وہ بہرحال وہ جب اپنے دینی مسائل جو ہے نا وہ مرزائیوں سے پوچھا کرتا تھا,
اور پھر اس کے بعد یہ اس نے دیوبندی مولویوں سے اپنے دینی مسائل پوچھنا شروع کر دیے، اور آج کے کم بخت حرام زادے کتی کے بچے ہیں وہ کیا جلالی اور یہ خادم قادیان حرام النسل، ان لوگوں نے یہ اس کا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ وہ سنی بریلوی تھا اور ایک اور ہے وہ رچھدی شکل والا، کیا نام ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ آئی ایس آئی کا بڑا افسر ہے۔ آئی ایس آئی میں تو مسلمانوں کا رکھا ہی نہیں جاتا، وہ تو ہوتے ہی سارے مرزئی ہیں کیا فواد خان اور یہ اور وہ اس قسم کے، بہرحال جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا پوتا ہوں۔ اوکے، تو بھائی کسی کا پوتا ہونے سے اب صحابیوں کی اولاد جو ہے وہ جو ہے وہ غلط نکلے گئی، تو ظاہر ہے کہ کسی صحابی سے تو اعلیٰ حضرت کا درجہ بلند نہیں ہے نا، تو اس لیے تم مرزئیوں کی آگے شان بیان کرتے ہو، اور حرامزادے تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نام کیا لے رہے ہو؟ جو قادیانیت کے دشمن تھے، اور تم پرموٹ کر رہے ہو ان لوگوں کو جو پکے قادیانی ہیں، تو یہ اس سے بھی بچ کے رہیں، یہ بھی کوئی خطرناک۔ بہرحال جی یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کیا لکھا ہوا ہے وہاں بھی ضروری ہے کہ اس صورت میں کم از کم محمدیت کے لیے تناسخ یا بروز لازم آتا ہے۔ تو شیخ اشراق تناسخ کے ایک شکل میں قائل تھے، ان کے اس عقیدے کی وجہ تو یہ نہ تھی، امید ہے آپ مزاج خیریت، ڈاکٹر اقبال نے خط لکھا ہوا ہے اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تناسخ اور بروز جو ہے وہ درست ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اس نے اپنے خط میں لکھا ہوا ہے، اور آگے جو اپنی کتاب کا وہ ڈاکٹر سلام دے رہا ہے، یہ اسی ریفرنس میں، اسی تناظر میں اس کو دیکھیے، پھر بات کو سمجھ آئے گی۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پروفیسر مکینزی کے جو نظریات ہیں ان کو وہ درست قرار دے رہا ہے، اور اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے ہمیں معلم بھی چاہیے اور پیغمبر بھی اور ڈاکٹر اقبال مادر چوت قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دو آخری پیراگراف کس قدر صحیح ہیں، میں انہیں یہاں لفظ بہ لفظ نقل کر دیتا ہوں۔ وہ مکینزی کے لفظ کو درست کہہ رہا ہے کہ ہمیں یعنی بنی نوع انسان کو ٹیچر بھی چاہیے اور پیغمبر بھی چاہیے۔ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ جناب نیا پیغمبر آ رہا ہے اور اس کی یہ بات درست ہے کہ نیا پیغمبر بھی چاہیے؟ ایک طرف سے یہ نعرہ لگاتے ہیں جو ایسی بات کرے گا سر تن سے جدا ہو، اور جو ایسی بات کر رہا ہے اس کو پیغمبر کا اور ولیوں کا درجہ دے رہے ہیں، یہ حرام زادے کتی کے بچے۔ تو بہرحال جی یہ، اور اسی حوالے سے جب وہ اس کی یادگار میں، اس کی تعریف میں جو قادیانی لیکچر کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ یہی چیز مینشن کر رہا ہے کہ جناب جو ڈاکٹر اقبال کا بھی جو نظریہ تھا کہ ہم حد مقرر نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد یہ نہیں ہوگا، نئے تھاٹس نہیں آئیں گے، نئے یعنی جو اس کا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ نئے پیغمبر کے اوپر، تو یہاں اس ایسے حرامزادے ڈاکٹر اقبال کو مسلمان کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ عاشق رسول۔ اب کم از کم یہ چیز تو آپ لوگوں کے سامنے یعنی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ڈاکٹر اقبال اور قادیانی آپس میں ان کا تال میل تھا، اور وہ اس کے آئیڈیاز کو پرموٹ کر رہے ہیں، اسی لیے تو اس کے لیکچرز کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ آغا وسیم کے ویوز کو تو لیکچر کا سلسلہ شروع نہیں کریں گے، میری بات کو یا بھٹو کی بات کو یا غازی علم الدین کی بات کو، ہاں
تو یار اندازہ لگائیں کہ کتنی منافقت، جھوٹ، ریاکاری ہو رہی ہے. ایک کھلا مرضی، اور اس کے سارے ثبوت آپ کو دے رہا ہوں. اب میں مرتا مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی جنرل ضیاء الحق کے یادگار مناق کے اس کی تعریف کبھی بھی نہیں کروں گا. کبھی بھی نہیں. میں یزید کی کبھی بھی تعریف نہیں کروں گا. اس کے اوپر کبھی بھی اس کا ویوز کو چلانے کے لیے یا اس کو فروغ دینے کے لیے اس کی لیکچرز کا سلسلہ شروع کروں گا، یا اس کو عظیم فلاسفر کہوں گا، عظیم شاعر کہوں گا، یا عظیم انسان کہوں گا. نیور ایور. اتنا بڑا جو مطلب جو 4 مرزئی، جو بہت بڑے مرزئی گزرے ہیں، جس میں آفٹر مرزا قادیانی، اوکے، وہ ان میں جو ہے وہ چودھری ظفر اللہ، ڈاکٹر سلام، جنرل ضیاء الحق اور کیا مرزا محمود، یعنی ٹاپ کے جو 4 میں ایک آ رہا ہے، وہ اس کے لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رہا ہے. ریڈیو کے اوپر لائیو آ کے لوگوں کو گھنٹے گھنٹے لیکچر دیتا ہے ڈاکٹر اقبال کے اوپر، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ تو قادیانیت کے مخالف تھا، قادیانی اس سے نفرت کرتے ہیں. یہاں وہ اس کا لیکچر ٹول گلے پا کے دے مرزئی ساری دنیا دس دے پینے کہ وہ کنا بڑا بندہ آ گیا، کیونکہ ڈاکٹر سلام بھی جانتا تھا کہ اصل بات کیا ہے، کہ وہ ہمارا ہی بندہ تھا، لیکن کیونکہ اگر وہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ مرزئی تھا تو اس کا وہ سٹیٹس نہیں رہے گا. بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا. موت. اب یہ نہ کہہ دینا کہ یہ جی اس ماحض کو بھی ہم نہیں مانتے، پھر اپنی ماں دے اس ماحض نو منو گے جڑی وہ مرزے دے کول جاندی سی. ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ اس طریقے سے جو ہے ایک مرزئی کو عاشق رسول کہہ کے خود بھی اسلام سے فارغ ہو رہے ہو، دوسری نسلوں کو بھی کر رہے ہو. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر اقبال قادیانی. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا ایک شاعر کی بھی ضرورت ہے جس کے اندر کوالٹیز ہوں پیغمبروں والی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کھل کر وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے، اور حرام زادے قادیانیوں کے پلیت کتے مولوی نعمانی، کیا نام ہے اس کا، مولوی فضل، اشرف جلالی، غیر حلالی، یہ حرام زادے اور بھی بہت سارے ہیں. ان کے نام آپ کیا ہیں، ان حرام زادوں کے نام لے کے کیا مطلب ڈھونڈنے پڑتے ہیں ان کے نام حرامیوں کے. لیکن بہرحال یہ پورا ٹولہ بلا شبہ آغا وسیم ان کو بے نقاب کر چکا، اور بھی کروں گا. تو یہ دیکھیے، میں نے جو کافی عرصہ پہلے یہ کیا بولتے ہیں تاریخ احمدیت میں یہ چیزیں نوٹ کی تھیں کہ مرزئی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، وہ اس کا یادگار دن کا لیکچرز وغیرہ کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا جس میں، لیکن میرے پاس کیا بولتے ہیں یہ اس کا ویڈیو کلپ نہیں آیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس کا ویڈیو کلپ بھی ہے، وہ آپ ڈھونڈیں. تو فائنلی کچھ دن پہلے ہی مجھے پھر اس کا ویڈیو کلپ مل گیا، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ ڈاکٹر اقبال کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اینٹی قادیانی تھا یا قادیانی اس کے مخالف اور یہ اور وہ، تو آپ اپنا ایمان بھی ضائع کر چکے اور آپ گمراہ بھی ہو گئے. تو اس گمراہی سے بچانے کے لیے ہی میں یہ سارا کوشش کر رہا ہوں. مجھے اس سے کسی سے ذاتی نہیں ہے. جو ظاہر ہو رہا ہے، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے
ڈاکٹر اقبال کے قادیانیت پہ شک کرنے والا بھی قادیانی ہو جاتا ہے. اتنا مکمل ثبوت آتا ہے ہمارے پاس. تو بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ دیکھ لیں, یہ میں وہ فوٹو بھی اس کی لگا رہا ہوں جس ویڈیو کے اوپر ہے. اس نے ڈاکٹر اقبال کا پہلے 3-4 منٹ میں تعارف کیا ہوا ہے, تعریفیں کی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ اپنی سائنسی باتیں بھی کرتا رہا ہے. لیکن مجھے یہی پتہ ہے کہ اس کے کم از کم کیا نام ہے اس کا, ڈاکٹر اسلام نے کم از کم 20 لیکچر دیے تھے اس ڈاکٹر اقبال کے متعلق, جو ہے اس کی شاعری اور اس کی انسان کی خدمت, اور بڑا فلاسفر اور عظیم انسان اور عظیم اسلامی فگر وغیرہ کے اوپر. تو بہرحال مجھے تو یہی ملا ہے. آئی ڈونٹ نو باقی کہاں ہیں کیا نہیں ہیں, کیونکہ یہ آج سے 60-70 سال پرانی ویڈیوز آڈیو کلپ ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں, جس کو بھی ملے وہ بھی اس کو ایڈ کرے اور پبلک کرے عوام کے سامنے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ایک کار خیر ہے, یہ اسلام کی خدمت ہے. ہڈن قادیانیوں کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے, ہم کبھی بھی پاکستان کو قادیانی غلامی سے نکال ہی نہیں سکتے. تو یقینی طور پہ یہ سارے لوگ جو ہیں قادیانی ہیں, اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں. ان کا کوئی یہ ڈاکٹر اقبال کوئی نبی کا درجہ نہیں رکھتا, اوکے, کوئی ولی اللہ بھی نہیں ہے. وہ حرام النسل قادیانی تھا, اور اس کو ایکسپوز کریں. اور یا پھر کوئی اگر حلالی ہے, حلال نفتے کی, اگر جس کی ماں جو ہے وہ باکردار تھی اور وہ اس نے ادھر ادھر منہ کالا کر کے ان کو پیدا نہیں کیا, تو آئے پھر ان چیزوں کو رد کر کے دکھائے. یہ مولوی تو حرامزادے یہ اس کی توبہ کرتے ہیں. میں نے تو اس کو ہاتھ جوڑ چکا ہوں یار. چلو ایک ہی بات کا جواب دے دو, اقبال نے کس سن میں توبہ کی تھی؟ سن نہیں دستے. اور وہ نعمانی حرامزادہ کہتا کہ جی اس نے تو غلط ترجمہ کر دیا تھا. میں نے کہا اچھا چل, اس نے غلط ترجمہ کیا تھا, جو اس کا انگریزی کا جو اصل مضمون ہے جو اس نے علی گڑھ یونیورسٹی میں جا کے دیا تھا, تو ترجمہ کر دے. ہوگا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ اس نے واضح طور پر جو ہے کہا کہ یہ ڈاکٹر یہ قادیانی جو ہیں یہ بڑا اسٹرانگ امپیکٹ اسلام کا چھوڑا ہوا انہوں نے. ظاہر ہے یہ تعریف ہی کر رہا ہے, اوکے. اور پھر وہ اس کے سامنے اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے, اور ڈاکٹر اقبال نے کوئی اس کے ترجمے پہ اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ آج جو ہے جمعہ 4 دن کی پیداوار آپ کہہ رہے ہیں ترجمہ غلط. بارے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر, جو ہے لوگ خود دیکھیں, سرچ کریں, اور ان مولویوں کو بے نقاب کریں. یہ وقت کا جو ہے اہم ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی.